बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज दो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। एक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्पीड, किस तरीके से वो इंसाफ फराहम कर रहे हैं ख़ास करके नवाज शरीफ साहब को, और जो ओपन एंड शट केसेस हैं उनमें जिनके सबूत भी मौजूद हैं, हर चीज मौजूद है, गवाह भी हैं, मगर स्पीड वो एक मुनफरिद किस्म की है। और दूसरी, इलेक्शन कमीशन का जो इमरान खान साहब के हवाले से एक स्टांस है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहा है और स्पेशली काम कर रहा है, वो आज आपके सामने रखूंगा। बल्ले का निशान बड़ा अहम हो चुका है, और जब तक बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान है और इसको वापस नहीं लिया जाता, तब तक तो बाकी तमाम सियासी पार्टीज की मौत है। बाकी तमाम सियासी पार्टीज तो नॉकआउट नजर आती हैं। अब बल्ले का निशान जो है, इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है उसको मुतहरक किया गया है। एक अकबर एस बाबर जो 13 साल पहले पार्टी से निकाल दिए गए, जिनको 13 साल हो गए पार्टी का नाम और निशान उनको नहीं याद, उसके बाद इमरान खान साहब के साथ कभी खड़े नहीं नजर आए। जितने वाकयात हुए और जितनी तशद्दुद और जितनी जो भी इमरान खान साहब के साथ गोलियां तक लगी, तो ये खड़े हुए नजर नहीं आए। लेकिन जैसे ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ये सुनते हैं तो मौसूफ हाजिर हो जाते हैं। मैं सिर्फ छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा। बल्ले का निशान अहम है या इमरान खान? बल्ले का निशान अहमियत नहीं रखता है, इमरान खान बहुत ज्यादा अहम है। क्योंकि अगर बल्ले का निशान इमरान खान साहब से ले भी लिया जाता है तो फिर भी कोई भी निशान दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल एक नवाज शरीफ साहब का पिक्चर निशान के तौर पर बैलेट पेपर पे रख दी जाए कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नवाज शरीफ साहब की पिक्चर एज ए इंतखाबी निशान दी जाती है, जिससे पाकिस्तानी और खास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नफरत करते हैं, फिर भी इमरान खान साहब जीत जाएंगे। क्यों? इसकी मिसाल मैं देता हूं। जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब के ऊपर ये वक्त आया था, सेम सिचुएशन, और उनसे तलवार का निशान छीन लिया गया था, यानी कि पीपल पार्टीज के पास जो पहला उनका इंतखाबी निशान था वो तलवार का निशान था। तो जुल्फकार अली भुट्टो से तलवार का निशान इलेक्शन कमीशन उस टाइम छीन लेता है, तो उनको ये एरो का निशान, तीर का निशान दिया जाता है। तो उसके बाद बेनजीर इस तीर के निशान के ऊपर भी जीती और वजीर आजम बनी। फिर पीपल पार्टी इस तीर के निशान के ऊपर कितनी बार जीती है। तो ये निशानात मानी नहीं रखते। लेकिन इस टाइम जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है उसको कम करने के लिए जितने लवाजमात इन्होंने करने थे कर लिए, जितने इल्जामात लगाने थे लगा लिए, जितने मुकदमात बनाने थे बना लिए, गोली तक चला ली और जेलों में भी ठूस लिया, मार पिटाई भी कर ली, नाअहल भी कर लिया, सजाएं भी सुना दी, मुकदमात भी 200-300 बना दिए, मगर वो जो मकबूलियत है उसका लेवल कम होने की बजाय ऊपर चला जा रहा है। तो अगर बैलेट पेपर के ऊपर इमरान खान साहब का निशान बल्ले का, जो हर बंदे को पता है, होगा, तो फिर तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे। यानी कि पहला वजीर आजम होगा जो जेल में बैठे बैठे इलेक्शन जीत के बन जाएगा। ये चीज जो है वो बाकी खलाई मखलूक, ताकतवर कुव्वतों को और दीगर पार्टीज को हजम नहीं हो रही। अब इलेक्शन कमीशन में जैसे ही दरखास्त जमा कराई जाती है बाबर की जानब से, अकबर एस बाबर की जानब से, तो आनन फानन उस दरखास्त को समाअत के लिए 8 दिसंबर को समाअत के लिए
مقرر کر دیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ جو سپیڈ ہے، جو الیکشن کمیشن کی سپیڈ ہے، وہ چاہے توہین عدالت، توہین الیکشن کمیشن عمران خان ہو، چاہے ممنوع فنڈنگ کیس عمران خان ہو، چاہے بلے کا نشان واپس لینے کا ہو، چاہے توشہ خانہ پر عمران خان صاحب کا کوئی کیس ہو، چاہے کسی سیٹ سے ڈی سیٹ کرنا ہو عمران خان صاحب کو، یا پارٹی کے الیکشن ہو، یا پارٹی کے الیکشن کے علاوہ چیئرمین شپ سے ہٹانا ہو، اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن صاحب کی سپیڈ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہے. اگر باقی معاملات میں دیکھا جائے تو یہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، ان کے الٹرا پارٹی الیکشن ہو، انٹرا پارٹی الیکشن، اور JUIF ہو، بلے کا نشان ان کو ابھی کھائے جا رہے. باقی چیزوں کے اوپر باقی تمام پارٹیز کے حوالے سے، کیونکہ توشہ خانہ صرف عمران خان صاحب کا نہیں تھا، باقی پارٹیز کا بھی تھا اس میں کردار، تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن جو ہے اس کی سپیڈ سلو اینڈ سٹیڈی ہے، یعنی کہ کچھوے والی چال ہے. پھر 90 دن میں الیکشن کروانا ہو، 2 صوبوں میں الیکشن کروانا ہو، فنڈز لینے ہو، 20 ارب جو فنڈ کہے تھے سپریم کورٹ نے، سپریم کورٹ کے آرڈرز کے خلاف جانا ہو، اس کے علاوہ مشاورت کرنی ہو صدر سے، تو اس میں الیکشن کمیشن سست روی کا شکار نظر آتا ہے. دورہ معیار دوہری چیزیں چل رہی ہیں. تو بڑی سمپل سی بات ہے، بابر ایس ہوں یا کوئی اور YZ ہوں، الیکشن کمیشن اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم کر بھی دیتا ہے اور عمران خان صاحب کی پارٹی کو کہتا ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن کروائیں، تو یہ معاملہ عدالتوں میں چلا جائے گا. بلے کا نشان واپس لینا اتنا ایزی نہیں ہوگا، یہ عدالتوں میں معاملہ جائے گا اور عدالتوں میں اس کی پھر جو وغیرہ وغیرہ وہ سامنے آئے گی. تو یہ معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ نظر آ رہا ہے، خاص کر کے جو مخالفین ہیں عمران خان صاحب کے. اب اگر میں سپیڈ کی بات کروں تو آئیں ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ کی سپیڈ آپ کو بتاتے ہیں. کیس ہے العزیزیہ سٹیل مل، ملزم ہے نواز شریف صاحب، 2 رکنی بینچ ہے، جسٹس حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب سربراہی کر رہے ہیں. اور سپیڈ جو انصاف کی ہے وہ اتنی تیز ہے کہ جیسے بلٹ ٹرین جاپان میں چلتی ہے اس سے زیادہ نواز شریف صاحب کے کیسز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپیڈ لگی ہوئی ہے، اور اسی سپیڈ سے نواز شریف صاحب کو باعزت بری کیا جا رہا ہے. ایون فیلڈ جیسا اوپن اینڈ شٹ کیس جس کے ثبوت، گواہان، ہر چیز نیب کے پاس تھی، اس کیس میں نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہی 2 رکنی بینچ باعزت بری کر دیتا ہے. پھر فلیگ شپ میں کرے گا اور اب العزیزیہ میں بالکل باعزت بری کرنے کے قریب ہے. اور نیب کا اگر میں آپ کو کردار بتاؤں تو نیب کیا کر رہا ہے کہ صرف اور صرف نیب کو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگایا گیا ہے، کسی اور پارٹی کے پیچھے نہیں لگی ہوئی. نیب بنائی اسی لیے گئی تھی، ایک ڈکٹیٹر کے دور میں بنائی گئی تھی کہ سیاستدانوں کو کس طریقے سے بلیک میل کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو کمزور کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو پھنسا کر رکھنا ہے. یہ شاید خاقان عباسی صاحب نے اس کے اوپر بڑا تفصیلاً بات کی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے یہ سیاستدانوں کو مفلوج کیا ہوا ہے اس نیب نے اور کاروباری حضرات کو، تو پھر ملک کیسے ترقی کریں گے. تو یہی بات ہے، یہاں پر آ کے نیب کیا کرتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے. پہلے ایون فیلڈ میں سرنڈر کیا اس نے کہ ہم جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، ہمیں نہ تو نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنا ہے، نہ ریمانڈ میں لینا ہے، اور نہ ہی کوئی پوچھ تاچھ کرنی ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے. اب حسب معمول ایون فیلڈ فلیٹس کے علاوہ جب یہ معاملہ آتا ہے العزیزیہ ریفرنس پہ، تو وہاں پر بھی جج ارشد ملک جو تھے، جو مر گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، ان کے فیصلے کے بعد یہ معاملہ پھر کھلتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھتا ہے نیب سے، تو نیب کہتا ہے جی جج صاحب تو فوت ہو گئے اور جو ثبوت تھے وہ ہمارے پاس ہے نہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور بہت سے کام ہیں، اور پتہ نہیں میاں صاحب نے کوئی کرپشن کی بھی ہے یا نہیں کی ہے، تو آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے آپ کریں. یہی ایک ان کا سنٹانس نظر آتا ہے سامنے.
تو العزیزیہ میں بھی نیب سرنڈر کر جاتی ہے، اور عمران خان صاحب کے کیسز ہوں، عمران خان صاحب کے پیچھے لگایا ہوا ہے، صحیح کر کے لگایا ہوا ہے، بالکل فیک کیسز ہیں۔ القادر ٹرسٹ کے زمین بھی پاکستان میں موجود ہے، پیسے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دے دیے ہیں، سب کچھ، NCA کی رپورٹ بھی موجود ہے، المشرق بینک کی رپورٹ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے۔ نہ عمران خان صاحب نے کوئی کرپشن کی ہے، نہ عمران خان صاحب نے کوئی پیسہ بینیفیشری وہاں سے کمایا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اوپر جیل میں جا کے نیب تفتیش کر رہا ہے۔ تو العزیزیہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ العزیزیہ کیا ہے؟ العزیزیہ ایک سٹیل مل ہے، اس ٹائم لگائے گی جب نواز شریف صاحب بھگوڑے ہوئے پہلی دفعہ ڈیل کر کے سعودی عربیہ جدہ میں جا کے پناہ لی۔ تو اس ٹائم یہ مشرف کا دور تھا، تو مشرف کے دور میں 2001 میں جا کے انہوں نے ڈیل کرتے ہیں، اور پھر سعودی عربیہ جدہ میں جا کے ایک سٹیل مل لگاتے ہیں، اور العزیزیہ سٹیل مل اس کا نام ہے۔ پھر 2005 میں اسی سٹیل مل کے بیاف پر ایک ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کمپنی قائم کی جاتی ہے، اور اس وقت حسن، حسین اور مریم جو تھے وہ نواز شریف صاحب کی زیر کفالت تھے، آپ زیر کفالت سمجھتے ہیں۔ تو یہ تینوں بہن بھائی مل کے فل اینڈ فائنل ٹرائی اینگل ٹائپ گیم کھیل رہے تھے۔ ادھر سے پیسہ اٹھا کے حسن کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا، حسن کے اکاؤنٹ سے اٹھا کے حسین کے، حسین سے اکاؤنٹ سے اٹھا کے مریم کے، اور پھر دوبارہ نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں آ جاتا تھا۔ حالانکہ ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کمپنی جو تھی وہ خسارے میں تھی، لیکن کروڑوں روپے اس طرح ٹرائی اینگل کی شکل میں جا رہے تھے اور سرکل کر رہے تھے۔ تو یہ پیسہ کہاں سے آتا تھا، پھر پاکستان میں کس طرح یہ پیسہ آتا تھا، یہ ساری ترتیب جو ہے یہ بڑی لمبی ہے، لمبی چوڑی ہے، لیکن یہ اوپن اینڈ شٹ کیس، اور تمام ثبوت ہونے کے باوجود کل سپریم کورٹ عدالت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس میں نیب سرنڈر کر دیتا ہے، اور نیب کہتا ہے کہ جیسے آپ کو لگتا ہے ایسے آپ اس کیس کو رن کریں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو 12 دسمبر تک ملتوی کر دیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈرائی کلیننگ کا عمل ہے، جاری ہے، ڈرائی کلین ہونا ہے نواز شریف صاحب نے، اس کے بعد فلیگ شپ رہ جائے گی، اور تا حیات نیلی وہ بھی آپ کے سامنے کس طرح ڈسمس ہوگی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی کہ بلٹ ٹرین سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس ٹائم نواز شریف صاحب کو سپیڈی انصاف دے رہا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف اتنا سپیڈ سے نہیں ملتا ہے، مل تو رہا ہے، پھر اس پہ بھی آپ لوگ خوش نہیں ہیں۔ اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں، صدر بنائیں، یا جو مرضی بنائیں، ڈرائی کلین مکمل کرنے کے بعد نواز شریف صاحب کو الیکشن میں اتارا جائے گا۔ اس سے پہلے الیکشن یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے حوالے سے درخواستیں بھی جمع کرائی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے بیان بازی بھی جمع کی جا رہی ہے، اور مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، الیکشن 2024 فروری 8 کو ہو رہے ہیں، اور ہر حالت میں ہو رہی ہیں۔ اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کو جو لانچ کیا گیا ہے، ابھی ان کے امتحانات اور باقی ہیں، ایک فلیگ شپ اور دوسرا تا حیات نیلی ابھی تک برقرار ہے۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوتا ہے، کس طرف یہ بات جاتی ہے، کیا 7 رکنی لارجر بینچ بنتا ہے یا پھر فل کورٹ بینچ بنتا ہے اس تا حیات نیلی کو ختم کرنے کے لیے، جو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کی گئی تھی، تو وہ ابھی تک برقرار ہے۔ پھر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جتنا بھی ریلیف ملتا رہے، وہ نیلی ابھی امتحان اور بھی باقی ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ یہ سارے گیم پلان سارے عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، اور ان کی پارٹی کو کچلنے کے ہیں۔ باقی آپ کے سامنے ہیں، آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔